सिंबाद जहाज़ी लास्ट एपिसोड। सातवां सफ़र। छठे सफ़र से वापस आकर मैं पहले की तरह ऐशो अशरत की ज़िंदगी गुजारने लगा। मुझे कुछ करने की ज़रूरत न थी। मेरे पास इतनी दौलत जमा हो चुकी थी कि उसे पूरी तरह खर्च करना तकरीबन नामुमकिन नज़र आता था। इसके बावजूद सैर और सफ़र का ख्याल दिल को खींचता रहता था। आखिर मुझसे रहा न गया और सौदागरी का उम्दा उम्दा सामान लेकर बसरा जा पहुंचा। वहाँ एक जहाज़ सफ़र पर रवाना होने के लिए अपना बादबान खोल रहा था। बड़े बड़े ताजिर जहाज़ में मौजूद थे। मैंने अपना सामान लदवाया और उनका साथी बन गया। जान पहचान होने में देर ही कितनी लगती है। मेरी उनसे अच्छी खासी निभ गई। चलते चलते हम एक जगह पहुँचे जिसका नाम चीन था। हम सब खुश थे, बैठे सफ़र और तिजारत की बातें कर रहे थे। इतने में आंधी आई और इस ज़ोर का मीना बरसा कि हम सब भीग गए और हमारा सामान भी। हमने जल्दी जल्दी सामान को नमदों और बोरियों से ढक दिया ताकि बारिश से ख़राब ना हो। खुदा से दुआ मांगने लगे कि इस नागहानी आफत से हमें छुटकारा मिले। इधर कप्तान ने अपनी कमर कसी और पांचे चढ़ाए और मस्तूल पर चढ़कर दाएं बाएं नज़र दौड़ाई। फिर हमारी तरफ देखकर सर पीटने और दाढ़ी नोचने लगा। हमने कहा, कप्तान साहब कोई खैर की खबर सुनाओ। उसने जवाब दिया, अब खैर की खबर कहाँ, खुदा से दुआ मांगो कि हमें निजात हासिल हो। आंधी ने हम पर गालिब आकर हमें दुनिया के आखिरी समंदर में ला फेंका है। ये कहकर मस्तूल से उतरा, एक संदूक खोलकर एक किताब निकाली और कुछ पढ़ने लगा और कहने लगा, ए जहाज़ वालों, इस किताब में एक अजीब बात लिखी है। ये कि जो इस समंदर में पहुंचा वो बच कर ना निकला बल्कि हलाक हो गया। इस समंदर के साथ जो मुल्क है उसका नाम अक़लीमुल मलूक है। यहाँ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद की कब्र है। जो कश्ती यहाँ पहुँचती है उसे समंदर से एक मछली निकल कर खा जाती है। हम हैरान परेशान होकर कप्तान की बातें सुन रहे थे कि जहाज़ ऊपर नीचे उछलने लगा और बिजली की कड़क सुनाई दी। डर के मारे हमारा बुरा हाल हो गया। इतनी देर में एक पहाड़ जैसी मछली जहाज़ के सामने आ पहुंची। हमें यकीन हो गया कि हम थोड़ी देर के मेहमान हैं। हम मछली की डरावनी शक्ल पर ताज्जुब कर रहे थे कि एक और मछली आ धमकी। वो डील से और डरावनेपन में पहली मछली से भी 10 हाथ आगे थी। हम में से कोई ऐसा ना था जो ज़ारो कतार ना रो रहा हो। इतने में तीसरी मछली आ गई जो बाकी दोनों से ज़्यादा लंबी और चौड़ी थी। तीनों मछलियाँ जहाज़ के गिर्द चक्कर काटने लगीं। तीसरी मछली चाहती थी कि पूरे का पूरा जहाज़ एक ही लुकमे में हड़प कर जाए। अचानक हवा इस जोर से चली कि जहाज़ को तीर की तरह मछलियों से दूर ले उड़ी। बदनसीबी ने फिर भी हमारा साथ ना छोड़ा। हवा जहाज़ को लिए जाती थी कि एक बुलंद चट्टान नज़र आई। हवा ने जहाज़ को बुलंद चट्टान पर ला पटका। जहाज़ टक्कर खाकर टुकड़े टुकड़े हो गया। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता क्या अंजाम हुआ। जहाज़ का एक तख्ता मेरे हाथ आ गया। मैं उस पर सवार हो गया। कभी हवा के झक्कड़ आते, कभी मौजों की रेल पेल में फंसकर तख्ता उछलता गिरता। मैंने भी जान लड़ा दी, तख्ते को हाथ से न जाने दिया। मैं दिल में कहता था, सिंबाद जहाज़ी, तू समंदर के सफ़र से बाज क्यों नहीं आता? तुझे याद नहीं, हर सफ़र में मरने से बाल बाल बचता रहता है। तू इतना लालची है कि पिछली तमाम मुसीबतों को भूलकर दौलत इकट्ठी करने निकल पड़ता है। क्या तेरे पास माल दौलत की कोई कमी थी? या अल्लाह, मेरी तौबा, हज़ार बार तौबा, जो अब कभी सफ़र करूं या सफ़र का ख्याल दिल में लाऊं। 2 दिन और 2 रातें मैं तख्ते पर चिमटा बहा चला गया। तीसरे दिन एक जजीरे के साहिल पर जा लगा। वहाँ बहुत से दरख्त थे, नदियाँ बह रही थीं। भूख के मारे मैं जाने कितने फल खा गया और कितना पानी पी गया। जान में जान आई तो जजीरे को देखने भालने को दिल चाहा। घूमते घामते मुझे एक बड़ी नदी नज़र आई जिसमें पानी का बहाव गज़ब का तेज़ था। मुझे फ़ौरन याद आया कि छठे सफ़र में नदी में कश्ती पर सफ़र करने से मेरी जान बची थी। सोचा कि किसी तरह लकड़ियाँ जमा करके कश्ती बनाऊं। शायद इस मर्तबा भी कश्ती मुझे किसी आबादी तक पहुंचा दे। आसपास ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। मुझे मालूम ना था कि वो संदल के दरख्त हैं। मैंने उन दरख्तों की लकड़ियां इकट्ठी कर लीं। फिर नरम शाखें और घास लेकर उन्हें रस्सी की तरह बना डाला। इन रस्सियों से लकड़ियों को मजबूत बांधा और यूं एक तख्ता नुमा कश्ती तैयार हो गई। मैंने दिल में कहा, अगर मैं बच गया तो ये सिर्फ खुदा का करम होगा। मैंने कश्ती नदी में डाली और खुदा पर भरोसा करके चल पड़ा। 3 दिन गुजर गए। प्यास लगती तो नदी का पानी पी लेता, लेकिन खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था।
میں بالکل کمزور ہو گیا اور میرا سر چکرانے لگا۔ چڑیا کے بچے جتنی جان بھی مجھ میں نہ رہی۔ کشتی آخر ایک پہاڑ کے پاس پہنچی جس کے درمیان سے ہو کر ندی گزرتی تھی۔ مجھے پچھلی ندی کی تنگی یاد آئی۔ خوف مجھ پر غالب آ گیا۔ میں نے چاہا کہ کشتی کو جوں توں کر کے کنارے تک لے جاؤں اور اتر پڑوں۔ ندی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور میری ایک نہ چلی۔ پہاڑ سے گزر کر ندی ایک وادی میں پہنچی جہاں وہ آبشار کی صورت میں نیچے گرتی تھی۔ بلندی سے پانی کے گرنے کا شور سن کر دل دہلا جاتا تھا، مگر تیز بہتے پانی کے آگے میرا کیا زور چلتا۔ کشتی ادھر ادھر ڈولتی آبشار کے راستے نیچے جا گری۔ خدا کو مجھے بچانا مقصود تھا۔ نہ تو کشتی ٹوٹی نہ میں گرا۔ جب ہوش ٹھکانے آئے تو دیکھا کہ سامنے ایک عظیم الشان شہر ہے جس میں طرح طرح کی خوش نما عمارتیں ہیں۔ شہر والوں نے جو مجھے اس طرح بہتے دیکھا تو جال سے رسے پھینک کر کشتی کو جکڑ لیا اور کھینچ کر کنارے پر لے آئے۔ میں وہاں آ کر گر پڑا کہ بھوک پیاس، مسلسل جاگنے، تھکاوٹ اور ڈر سے مجھے ذرا دم نہ تھا۔ جو بھیڑ میرے ارد گرد جمع تھی اس میں سے ایک بوڑھا میری طرف بڑھا جو نہایت باروب شخص تھا۔ قد لمبا، جسم صحت مند، سر کے بال اور داڑھی سفید۔ وہ مجھے حمام لے گیا۔ میں نے پھٹے پرانے میلے کچالے کپڑے اتار پھینکے اور نہا کر نیا لباس پہنا جو بڑے میاں نے فراہم کیا تھا۔ حمام سے وہ اپنے گھر لے گیا۔ گھر والے مجھے دیکھ کر خوش ہوئے۔ مجھے ایک سجے ہوئے کمرے میں بٹھایا گیا۔ میرے سامنے نہایت عمدہ کھانے چن دیے گئے۔ میں نے پیٹ بھر کر کھایا اور مزے مزے کے شربت پیے۔ بڑے میاں نے اپنے مکان کے پہلو میں ایک گھر میرے رہنے کے لیے خالی کر دیا۔ کئی ملازم میری خدمت کے لیے مقرر کیے۔ 3 دن تک میں صبح شام بہترین کھانوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ جو کمزوری مجھے سفر کے دوران لاحق ہوئی تھی وہ بالکل دور ہو گئی۔ چوتھے دن بڑے میاں آئے تو کہنے لگے، بڑے خوشی کی بات ہے، تو پوری طرح تندرست ہو گیا۔ تجھ سے مل کر ہم سب بہت خوش ہیں۔ میرے ساتھ چل اور جو مال تیرے پاس ہے اسے بیچ ڈال۔ جو آمدنی ہو اس سے نیا مال خرید۔ سوداگری اسی لین دین کا نام ہے۔ بڑے میاں کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گیا اور دل میں کہنے لگا، میرے پاس کون سا مال ہے جسے بیچوں گا؟ بڑے میاں کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ میں منہ سے کچھ نہ بولا کہ بڑے میاں نے میرے ساتھ بھلائی کی تھی، مگر دل میں نے ضرور سوچا۔ ان کے کہے کو جھٹلانے کی ہمت مجھ میں نہ تھی۔ بڑے میاں پھر سے بولے، میرے ساتھ بازار چل۔ اگر تیرے مال کی صحیح قیمت ملے تو بیچ ڈال، اگر نہ ملے تو میرے گودام میں رکھوا دے، شاید کسی اور دن اچھی قیمت مل جائے۔ میں نے دل میں سوچا کہ بڑے میاں کا کہنا ماننا ہی پڑے گا، چل کر دیکھوں تو صحیح ہے کس مال کا ذکر کر رہے ہیں۔ بازار میں پہنچو تو دیکھا کہ میری کشتی وہاں کھلی پڑی ہے اور لکڑیوں کی بولی لگ رہی ہے۔ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ انجانے میں ڈھیر ساری قیمتی سندل کی لکڑی لے آیا ہوں۔ تاجر بولی لگاتے رہے۔ 1000 دینار پر بولی ختم ہوئی۔ بڑے میاں نے کہا، آج تو مال کے یہی دام ملیں گے، بیچنا ہے تو بیچ ڈال ورنہ کسی بہترین دن کا انتظار کر۔ میں نے کہا، بابا جی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ بڑے میاں بولے، کیا تو چاہتا ہے کہ سندل مجھے بیچ دے؟ دوسرے 1000 دینار دے رہے ہیں، میں 100 دینار زیادہ دوں گا۔ میں نے کہا، منظور ہے۔ میں نے سندل آپ کے ساتھ آپ ہی کے حوالے کیا۔ بڑے میاں نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ سندل اٹھا کر لے جائیں اور 1100 دینار گن کر میرے حوالے کر دیے۔ تھوڑے دن بعد بڑے میاں نے مجھ سے کہا، بیٹا میں تیرے سامنے ایک تجویز رکھتا ہوں، میری خواہش ہے کہ تو اسے مان لے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا تجویز ہے؟ بڑے میاں نے جواب دیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں، صرف ایک بیٹی ہے جو بہت خوبصورت اور بے انتہا مالدار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے تیری شادی کر دوں اور تو ہمارے ملک میں رہ جائے۔ میں یہ سن کر چپ ہو گیا اور کچھ نہ بولا۔ بڑے میاں بولے، میرا کہنا مان لے، میں تیرا بھلا چاہتا ہوں، میری دولت کا مالک تو بنے گا۔ اگر تو تجارت کرنا چاہے یا وطن واپس جانے کی خواہش ظاہر کرے تو تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ میں نے کہا، بابا جی آپ میرے باپ کی جگہ ہیں، میں اتنی تکلیفیں اٹھا چکا ہوں کہ عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ یہ سن کر بڑے میاں نے قاضی اور گواہوں کو طلب کیا اور بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھ جتنے ہیرے جواہرات، موتی، زیورات اور قیمتی لباس لائی تھی، اتنے لاکھوں اشرفیاں خرچ کر کے بھی خریدے نہ جا سکتے تھے۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی اور ہم دونوں بڑے آرام سے رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد بڑے میاں کا انتقال ہو گیا
اس کی تمام دولت اور جائیداد میری ملکیت میں آ گئی۔ اس کے غلام اور نوکر چاکر میری خدمت بجا لانے لگے۔ بڑے میاں شہر میں سوداگروں کے چودھری تھے۔ ان کے مرنے کے بعد مجھے چودھری بنا دیا گیا۔ میری اجازت کے بغیر سوداگر کسی قسم کا لین دین نہیں کر سکتے تھے۔ بازاروں میں میرا حکم چلتا تھا۔ شہر والوں سے میری رسم و راہ بڑھی تو ایک عجیب بات سامنے آئی۔ میں نے دیکھا کہ ہر چاند رات کو ان کی حالت بدل جاتی ہے۔ ان کے پر نکل آتے ہیں اور وہ اڑ کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ بچوں اور عورتوں کے سوا شہر میں کوئی نہیں رہتا۔ میں نے دل میں کہا کہ اس دفعہ میں کسی سے درخواست کروں گا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ جب نیا چاند نکلا تو ان کی صورتیں بدل گئیں۔ میں نے ایک شخص سے کہا، خدا کے لیے مجھے بھی ساتھ لے اڑ، میں بھی اوپر کی دنیا کی سیر کروں۔ اس نے کہا، یہ ممکن نہیں، لیکن میں ضد کرتا رہا۔ آخر وہ راضی ہو گیا اور مجھے کندھوں پر بٹھا کر اڑنے لگا۔ اس بات کی خبر نہ میری بیوی کو تھی، نہ غلاموں کو اور نہ دوستوں کو۔ وہ شخص مجھے ساتھ لیے اڑا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہم آسمان کے قریب پہنچ گئے اور مجھے فرشتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ حیرانی کے عالم میں بے اختیار میرے منہ سے نکلا کہ پاک ہے اللہ اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ میں نے یہ کہا ہی تھا کہ آسمان سے شعلے ہماری طرف لپکے۔ جل کر راکھ ہو جانے سے بچنے کے لیے تمام اڑنے والے تیزی سے نیچے اترے اور مرتے مرتے بچے تھے، اس لیے مجھ سے ناراض تھے اور مجھے ایک پہاڑ پر اتار کر چلے گئے۔ میں اکیلا پہاڑ پر رہ گیا۔ میں نے خود کو خوب برا بھلا کہا کہ نہ سیر کی ہوس کرتا نہ اس پہاڑ پر پہنچتا۔ سمجھ نہ آتا تھا کہ پہاڑ سے اتر کر کہاں جاؤں۔ اتنے میں دو لڑکے میرے قریب آئے جو چاند کی طرح خوبصورت تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی چھڑیاں تھیں جن کے سہارے وہ چل رہے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے؟ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم خدا کے بندے ہیں۔ پھر سونے کی ایک چھڑی میرے ہاتھ میں تھما دی اور چلتے بنے۔ میں ان لڑکوں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ پہاڑ کے نیچے سے ایک اژدہا نکلا۔ اس کے منہ میں ایک آدمی تھا جسے وہ آدھا نگل چکا تھا۔ وہ آدمی چلا چلا کر کہہ رہا تھا، جو مجھے چھڑائے گا خدا اسے ہر مصیبت سے نجات دے گا۔ یہ سن کر میں اس کی طرف لپکا۔ میں نے سونے کی چھڑی اژدہے کے سر پر ماری اور آدمی کو اگل کر بھاگ گیا۔ وہ شخص مجھ سے کہنے لگا، تیری وجہ سے میری جان بچی، میں تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ ہم پہاڑ پر ادھر ادھر اترتے چڑھتے رہے کہ بہت سے لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ غور سے نظر ڈالی تو ان میں وہ آدمی بھی تھا جو مجھے لے کر اڑا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور نرمی سے کہا، اے دوست، جو سلوک تو نے میرے ساتھ کیا وہ دوستی میں جائز نہیں۔ وہ بولا، تم نے اللہ کی تعریف کر کے ہمیں مار ہی ڈالا تھا۔ میں نے کہا، مجھے علم نہ تھا کہ میری حرکت سے تم لوگ خطرے میں پڑ جاؤ گے، آئندہ ایسا ہرگز نہ کروں گا۔ یہ سن کر وہ مجھے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گیا، مگر شرط یہ رکھی کہ اس کے کندھوں پر سوار رہتے ہوئے میں اللہ کی حمد و ثنا نہ کروں گا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ مجھے لے کر اڑا اور گھر چھوڑ آیا۔ میری بیوی نے مجھے دیکھ کر میری سلامتی پر مبارکباد دی اور کہنے لگی، اب ان لوگوں کے ساتھ کبھی کہیں نہ جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا بھی مت، یہ شیطان کی اولاد ہیں اور خدا کی یاد سے بے خبر۔ میں نے پوچھا، تیرا باپ ان کے ساتھ کیسے نبھا کرتا تھا؟ وہ بولی، میرا باپ ان کے گروہ کا نہ تھا، نہ ان جیسی حرکتیں کرتا تھا۔ میرا باپ فوت ہو چکا۔ میری رائے ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے بیچ کر تجارتی مال خرید اور مجھے ساتھ لے کر وطن روانہ ہو جا۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میں اب یہاں کس لیے رہوں؟ چنانچہ میں نے بڑے میاں کی چیزیں ایک ایک کر کے بیچنی شروع کر دیں اور اس انتظار میں رہا کہ کوئی شخص اس شہر سے روانہ ہو تو میں بھی اس کے ساتھ ہو لوں۔ کچھ مدت کے بعد شہر کی ایک جماعت نے سفر کا ارادہ کیا۔ انہوں نے لکڑی خرید کر ایک جہاز بنوایا جس نے کسی سفر پر جانا تھا۔ میں نے کرایہ دے کر بیوی کو اس میں بٹھایا۔ جو مال اور دولت ساتھ لے جا سکتا تھا وہ اٹھا لیا، باقی وہیں چھوڑا۔ جہاز روانہ ہوا، راستے بھر موافق ہوا چلتی رہی۔ ہم صحیح سلامت بصرہ پہنچے اور وہاں رکے بغیر ایک کشتی کرائے پر لے کر بغداد جا اترے۔ میں گھر والوں اور یار دوستوں سے ملا، اپنا مال اسباب گوداموں میں ٹھیک طریقے سے رکھوا دیا۔ گھر والوں کو میرے واپس آنے کی امید نہ رہی تھی۔ میرے آخری سفر کا احوال سن کر انہیں بڑا اچنبھا ہوا۔ میں نے خدا کے حضور توبہ کی کہ اب میں نے سمندر کا سفر کبھی نہیں کرنا۔ مال و دولت کی زیادہ ہوس اچھی نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ تھا میرا 7ویں سفر کا حال۔ خدا تم سب کو خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد دسترخوان بچھا اور دعوت کا اہتمام ہوا۔ بعد میں سندباد جہازی نے سندباد جمال کو 100 اشرفیہ دی اور کہنے لگا، سنانے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں، لیکن جب تمہارا دل چاہے یہاں آ جایا کرو۔ میری نظر میں تم میرے دوست ہو، میرے گھر کو اپنا سمجھو۔ سندباد جمال نے اس کا شکریہ ادا کیا اور خوش خوش اپنے گھر کی راہ لی۔ دوستو، یہ تھا سندباد جہازی کا لاسٹ ایپیسوڈ۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کمنٹ کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔